أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। सेशन नंबर 12 में खुशामदीद, वेलकम। आज इंशाल्लाह हम लोग अल बकरा में ही बनी इसराइल पर होने वाले इनामात की तफसील पढ़ेंगे। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इन इनामात के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये समझाया है कि इस दुनिया में इंसानों पर किस किस किस्म के इनामात हुए हैं और उन्होंने किस किस तरीके से उनका इनकार किया है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 57। वज़ल्ललना, और ज़्वाद लाम लाम ज़िल्ला, जैसे हम कहते हैं ज़िल्ले इलाही, अल्लाह का साया। तो ज़्वलल जो है ज़्वे वाला, इसका मतलब है साया, और एक फरहत बख्श साया, एक प्लेजेंट साया जो गर्मी से बचाता है, जो और एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बचा सकता है, एक खुशगवार साया, और ना है हम। और साया किया हमने अलैकुम, तुम पर, अलगमाम, गैन मीम मीम गम्मा, जैसे गम भी, गमाम का लुग़वी मतलब, गम्मा का लुग़वी मतलब है बादल। तो हमने साया किया तुम पर एक बादल का। और ये इसराइली रिवायात से हमें मालूम है ये हकीकत कि ये जब वादी सहराई सीना में से गुजर रहे थे बनी इसराइल, और फिरौन इनके पीछे आ रहा था पहले, फिर दरियाई नील खुल गया और ये उसमें से निकल गए और फिरौनी उसमें डूब गए थे। तो ये तफसील हमें इसराइली रिवायात से भी मालूम है और इंजील से भी मालूम है, बाइबल से भी हमें ये तफसील मालूम है। वहां पर चूंकि सहरा था और कोई वहां पे दरख्त नहीं थे, कोई, बहुत ज्यादा धूप होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, तो इनके ऊपर अल्लाह ताला का खास इनाम ये था कि जहां ये जाते थे इनके सिरों पर एक बादल मुअल्लक होता था, और ये उसके साए में सफर करते थे। अल्लाह फरमाता है कि हमने साया किया तुम पर उस बादल का, यानी इनको एलिमेंट्स ऑफ नेचर से हर जगह अल्लाह ताला ने बचाया। व अनजलना, और नाजिल किया हमने अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना, मन, व सलवा, और सलवा। मनो सलवा तो मशहूर, ये तो कहावतें भी हैं और मुहावरे भी हैं कि मन्नो सलवा कोई खुराक थी जो इनको मिलती थी। अब ये कुरान में ये नहीं है, कुरान में ये डिटेल नहीं है कि ये क्या चीज थी, लेकिन रिवायात से हमें ये मालूम है कि मन कोई मीठी चीज थी, या तो ये कोई मीठा फल था, या ये कोई मीठी, जैसे जैसे बेर होते हैं या बेरी होती है। और उर्दू तफसीरों में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है तुरंजबीन। वो कोई भी बेर है, वल्लाहु आलम, मुझे उसका नहीं पता। या फिर ये था कि ये एक मीठी जैसे गोंद या हलवे जैसा एक मटेरियल था जो आसमान से बरसता था, और ये उसको जमा करके उसको खा लेते थे। तो मन की रिवायात में ये हिस्ट्री है। और सलवा रिवायात में ये है कि ये बटेर या छोटे छोटे परिंदे होते थे जो एक दफा जब लैंड करते थे तो वो जमीन पे ही चलते रहते थे, वो उड़ नहीं सकते थे, और ये उनको पकड़ के और ज़िबा करके खा लेते थे। अब मनो सलवा यानी इनके ऊपर कोई नेमत नाजिल हुई है आसमान से, और उसके बाद अल्लाह फरमाता है कुलू, खाओ, मिन तो ये बातें, उन पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम, जो रिस्क दिया हमने तुम्हें। यानी ये है खाने की चीजें, मनो सलवा जो जो कुछ भी है ये है खाने की चीजें, और ये तैयब हैं, पाकीज़ा हैं, ये अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क मिल रहा है। और ये उस वक्त एक सहरा में थे जहाँ जाहिर है कि वो ना कुछ उगा सकते थे, और ना अपने लिए, शायद वहां पे इतने जानवर भी नहीं थे कि ये वहां शिकार खेलते। तो वहां पे लोकली अल्लाह ताला ने इनको एक कीमती
اور فرحت بخش اور صحت بخش کھانے کا انتظام اللہ نے کیا ان کے لیے، اور انہوں نے وہاں اپنے آپ کو سسٹین کیا۔ فی زمانہ ماڈرن تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ جس جگہ پر تھے اس صحرا میں، وہاں پہ لوکل ایسی خوراک پیدا ہوتی تھی جو یہ کھا سکتے تھے اور اپنے آپ کو سسٹین کرتے تھے، اور وہ پاکیزہ خوراک تھی اور اللہ نے ان کے لیے وہ حلال کی تھی۔ اس لحاظ سے بھی یہ تفسیر ٹھیک بنتی ہے کہ ان کو ایک پاکیزہ خوراک دی گئی وہاں پہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا کلو ہے سو شے، تم کھاؤ تم جہاں سے تم چاہتے ہو جنت میں۔ تو اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی انسانوں کے لیے ایک انتظام کیا، اور ان کو وہاں پہ آرام اور آسائش اللہ جہاں تک ان کو ضرورت تھی اللہ نے ان کو دیا۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانوا، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے وہاں کوئی ناشکری کی، کوئی انکار کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو نعمت دے رہا ہوتا ہے، جو نعمت کا مالک ہوتا ہے، اگر تم کفران نعمت کرو گے، اگر تم شکر نہیں ادا کرو گے، تو تم اس نعمت دینے والے پر کوئی ظلم نہیں کر رہے، تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے۔ کفران نعمت، اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، شکر گزار نہ ہونا، دنیا میں بھی کسی کا شکر گزار نہ ہونا، کسی کا احسان نہ ماننا، ایک کردار کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اور انسان کے ضعف کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو انسان کا شکر گزار نہیں ہوا، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب اس نے اس سبب کو نہیں اپریشیٹ کیا اور اس کو نہیں ریئلائز کیا کہ اس ذریعے سے اللہ نے مجھ پہ نعمت کی ہے، اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے، اس ذریعے کی اس نے قدر نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذریعہ اس کو وہ کھو جائے، اس ذریعہ اس کو وہ کھو دے۔ اور جب وہ سبب یا وہ ذریعہ وہ کھوئے گا تو وہ نعمت بھی بڑی آسانی سے پھر کھو دے گا۔ اسی لیے کفران نعمت ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے انڈیویجول لیول سے لے کے قوموں کے لیول تک ہم لوگ اپنی ابیلٹیز، اپنے نعمتیں، اپنے لیے اپنی اوپر کی بھی رحمتیں ہم وہ کھو دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اسکولنا، اور جب ہم نے کہا ادخلو، داخل ہو جاؤ، حاضی، اس القریہ، اس بستی میں، کسی بستی کا ذکر ہے کہ جہاں یہ گئے، اور یعنی کہ ڈیٹیل اور موقع محل سے ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جس بستی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ جروسلم ہے، کیونکہ یہ مصر سے جب نکل کے صحرائے سینا کراس کر رہے تھے، اور جہاں یہ واپس جانے کی حضرت موسیٰ کی قیادت میں جہاں یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیت المقدس تھا، کیونکہ ان کا ہمیشہ کی طرح ان کا یہی کہنا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے، وہ ہمارا وطن ہے، ہمارے سارے پیغمبر وہاں پہ آئے ہیں، ہمیں ساری نعمتیں وہاں پہ ملی ہیں، حتیٰ کہ جب ہماری پوری دنیا پہ حکومت تھی، ہواؤں پہ اور پرندوں چرندوں پہ جب ہماری حکومت تھی حضرت سلیمان کے زمانے میں، تو ہیکل سلیمانی وہاں بنا تھا۔ سو یہ بھاگ کے واپس بیت المقدس جا رہے تھے، اور یہاں پہ جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص المیہ کا ذکر ہے جو ان کی تاریخوں میں وہ ریکارڈڈ ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پر ان کو کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رغداً، آرام سے، بالکل جیسے اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں کہا تھا کہ کلو منہا حیث شئتم رغداً، بافراغت، ریلیکس ہو کے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ جنت، یہ بستی، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور ہاں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو اس کے دروازوں میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور بولو، حِطَّةٌ، یہ عبرانی کا لفظ ہے، یا یہ عبرانی سے بھی پہلے ایک زبان ہے ارمیک، یہ اس کا لفظ ہے حِطَّةٌ، جس کا مطلب ہے ہمیں بخش دے، یا بخش دے، یا معاف کر دے،
नग़फ़िर लकुम, हम गफ़रा बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम तुम्हारी खताएं। अब ये जब बैतुल मक़दिस वापस पहुंचे हैं तो इन्होंने वहां पे, इनके लिए अल्लाह ताला ने वो फतह कर दिया, इनके लिए वहां पे दाखिले की इजाजत इनको मिल गई थी। इनको सिर्फ ये कहा गया था कि तुमने यहाँ दाखिल होना है और तुमने इसके दरवाजों में आजिज़ी करते हुए, सर झुका के सजदा करते हुए दाखिल होना है और तुमने अल्लाह से बख्शिश मांगनी है। ये फातिह कौमों का पुरानी तर्ज अमल है जो अल्लाह ताला ने सिखाया है, और इसका अमली मुजाहिरा हम मुसलमानों को फतेह मक्का के मौके से मालूम है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो आपका सर इतना झुका हुआ था कि वो अपनी ऊँटनी के कोहान से लगा हुआ था, और आप मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे और दुआएं पढ़ रहे थे। यानी कि वो मक्का जहाँ से आप अपनी जान बचा के हिजरत करके निकले थे, 8-10 साल का अरसा गुजर गया था और इंतहाई तकलीफें और अजियतें आपने देखी थी, और फिर आप वापस वहाँ एक फातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। ऐसे कि अबू सुफियान का घर और खाना काबा वाहिद पनाहगाहें थी जहाँ ये कुफार आपसे छुप सकते थे, और इनके लिए आम माफी का ऐलान किया गया, और इनको यही कहा गया कि तुम्हें से जो ईमान ले आएगा वो हमारे साथ होगा। तो ये यानी एक पूरा मक्का मफ्तून हो गया था। वो कुरैश जो मुसलमानों पर खुलेआम मजालिम करते थे, इनको रेत पे घसीटते थे, इनको मारते पीटते थे, वो कुरैश के सरदार सर झुकाए और इंतहाई शर्मिंदगी, और उनको मुकम्मल ये एहसास था कि वो हार चुके हैं। और इन हालात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था कि दरख्त नहीं काटने, मवेशियों को नहीं मारना, औरतों और बच्चों के लिए अमन है, उनको देखना तक नहीं है, उनको छूना तक नहीं है, और जो तुमसे लड़ेगा तुम अपने डिफेंस में उससे लड़ोगे। इसके अलावा मक्का के रहने वालों के लिए आम माफी का ऐलान है, और आप इंतहाई आजिज़ी से वहां दाखिल हुए थे। ये प्रैक्टिकल मुजाहिरा कुरान की इन आयात का हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पैगंबर की जिंदगी में, उनकी सुन्नत में देख चुके हैं। इसी तरह बैतुल मक़दिस जब इनके हाथों से गया था, क्योंकि यहूद ये हिस्ट्री में 2-3-4 मालूम हिस्ट्री में कितनी दफा ये पीटे गए हैं, मारे गए हैं, इनके ऊपर जुल्म हुए हैं, और इनको जहां ये रहते थे वहां से इनको निकाला गया है। मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री में हमें हमें हिटलर का उनके साथ जो तमाशा गुजरा है वो हमें मालूम है। उनके ऊपर किस कदर जुल्म तोड़े गए थे, लाखों की तादाद में ये मारे गए थे, कैंपों में बंद किए गए थे, जुल्म हुए थे इनके ऊपर, और यूरोप से इनको निकाला गया था। और उसी अलमिए के नतीजे में जब यूरोप से इनको निकाला गया तो वहां पर बरतानिया की हुकूमत ने इनको ये रास्ता दिखाया था, और इनको फलस्तीन में जाके आबाद ये होना पड़ा था, या ये हुए थे एक प्लान के तहत, जिसके आप समझें कि खून में रंगे हुए नताइज आज हम देख रहे हैं। सो ये कौम उस वक्त भी जब ये जाके वहां बैतुल मक़दिस पहुंची है, तो इससे पहले बख्त नसर नामी एक बादशाह ने हैकल को तो फोड़ के खत्म कर दिया था, और उसने इसमें अल्लाह माफ करे, मतलब के फहाशी के अड्डे और घोड़ों के अस्तबल इसने वहां पे उस बैतुल मक़दिस का जो अहाता था उसमें कायम किए थे। और वो यानी जो इबादत गाहें थी, इबादतों के हुजरे थे, रिवायात में ये है कि उसकी फौजें और उसके लोग उनको टॉयलेट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। सो इंतहाई एक बुरा हाल गुजरा था इस सरजमीन पे, जेरूसलम पे, जिसमें अब ये वापस जा रहे हैं, और अल्लाह ने इनको फतह अता की है, और अल्लाह इनको कहता है कि इस बस्ती में तुम दाखिल हो बड़ी आजिज़ी करते हो। वसनज़ीद, और अनकरीब हम, सा अनकरीब, न हम, जीद जैसे फज़ादहुमुल्लाह हमने पढ़ा है ना, जीद हम ज्यादा देंगे, मजीद करेंगे, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को। तो हम नेकी करने वालों को अच्छा बदला देंगे, बेहतर बदला देंगे। इन्होंने क्या किया, अब इनकी रिवायात में ये है कि जो इनका वहां पे फातिह था, जो इनका वहां पे हेड दाखिल हो रहा था, उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ अकड़ाई, और उसने जो हित्ता तुम कहा गया था उसको बिगाड़ के उसने कहा हिंदत, जिसका मतलब है गेहूं या ग्रेन।
یعنی ایک مذاق اڑایا اس نے، کیونکہ ان کی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا جنت میں، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ وہ کہ یہ بونگی روایت ہے، دودھی روایت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس نے یعنی اللہ کے حکم کا اس نے ایک مذاق اڑایا، اور وہ ہند تم کہتے ہوئے وہاں داخل ہوئے، اپنی گردنیں پیچھے کی طرف پکڑا۔ یہاں پہ قرآن میں وہ بات کنفرم ہو رہی ہے کہ انہوں نے وہاں کیا شرارت کی تھی، اور اللہ کے حکم کا انہوں نے کیا مذاق اڑایا تھا۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ، بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلم جو ظالم تھے، قولا اس بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی۔ بات بھی تبدیل کر دی، طرز عمل بھی تبدیل کر دیا، اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ تو دیکھیں اس قوم کو اللہ نے ایک بات سکھائی، ہماری قوم کو اللہ نے قرآن سکھایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے ذریعے ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ ہم نے کیا اس کی ہر ایک چیز میں بدل دی ہے؟ ایک سمپل سی اگزامپل جو آگے اس میں آئے گی، آگے سورہ بقرہ میں آئے، سمپل سا حکم ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح کرو دو گواہوں کی موجودگی میں اور عورت کے ولی کی موجودگی میں۔ ہماری قوم، پوری امت مسلمہ میں آپ دیکھیں جو شادیوں پر جس قدر ہم خرچ کرتے ہیں، جو ان میں تماشے ہوتے ہیں، جو ہم نے اس نکاح کے ارد گرد ایک فصیل بنا دی ہے، لاکھوں روپے کی، بلکہ اب تو کروڑوں روپے کی، جس فصیل میں سے جب تک کوئی نہیں گزرتا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حکم کو بدلنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنی سمپل آسان سا ایک حکم دیا ہے، اور تمہارے ہی فائدے کے لیے دیا ہے، اور تم نے اسے کیا بنا دیا۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وَأَنزَلْنَا، بس ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجس رسوائی کا عذاب، رجس گردگی کا عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا یفسقون بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کرتے تھے۔ اب ایک اور نعمت ہے، صحرا میں پانی نہیں ہوتا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب سقایا، یہ پانی مانگنا یا پانی جیسے ہم سقا کہتے ہیں نا، سقا پانی لاتا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا بس ہم نے کہا، اضرب ضرب لگا، بعصاک، عصا عین صاد الف، یہ حضرت موسیٰ کا مشہور عصا ہے، جو آگے بھی سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اور سورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ ایک لکڑی کی سوٹی ہوتی تھی، ایک ڈنڈا ہوتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی سوٹی سے اس پتھر پر ایک ضرب لگا، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ فَانْفَجَرَتْ، بس فجرا پھوٹ پڑنا، پھٹ جانا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے، فجرت یہ کوئی فیمنن ہے کہ اس میں سے، من ہو اس میں سے، اسنتا عشرہ، اسنتا عشرہ 12 کو کہتے ہیں، تو اس میں سے 12 آئینن، آئین چشمے کو، شفاف عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور آنکھ کے اندر جو اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کسی نے آنکھ کے اندر والا جو فلوئڈ ہوتا ہے اگر وہ دیکھا ہوا ہے، بہت ٹرانسپیرنٹ اور خوبصورت وہ ہوتا ہے، بالکل شفاف چشمے کے پانی جیسا۔ تو فن فجرت اس میں سے پھوٹ پڑے، من حسنت عشرہ عین، 12 چشمے اس پتھر میں سے پھوٹ پڑے۔ قد علم، تحقیق معلوم کر لیا، کل اناس ہر قوم میں، اناس الناس جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، الناس والحجار، تو ناس انسانیت، اور یہاں پہ اناس جمع استعمال ہوا ہے، تو وہ گروہ تھے لوگوں کے، اور روایات میں یہ ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے، یہ اسرائیلی روایات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ 12 قبیلے ہیں، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ نکلا ہے، الگ الگ چشمے پھوٹے ہیں، اور ہر ایک نے اپنا مشربہ، مشرب پینے کی جگہ، اپنا اپنا گھاٹ پینے کی جگہ انہوں نے پہچان دی۔ کلو وشربو، اب دیکھیں ایک جنت میں اللہ نے حضرت آدم کو کہا کھاؤ پیو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں جب من و سلویٰ دیا ہے تو وہاں کہا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں
اور جب یہ بستی میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ نے وہاں بھی کہا تھا کہ کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہاں پر بھی لے کے جاتا ہے، جہاں پر بھی انسان آباد ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ اس مقام پر، اس جگہ پر ضرور کرتا ہے. کلو وشربو من رزق اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. منو سلوا برس رہا ہے، خوبصورت تمہیں یہاں پہ شفاف چشمے پانی مل گیا ہے، تو کھاؤ پیو یہاں تم اللہ کے رزق میں سے. ولا تعصوا، اور نہ تم دوڑتے پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے. ایک قوم جو شاید ایک صحرا میں ہے یا ایک نخلستان میں ہے، وہ ایک جگہ ایک سفر کر رہی ہے وہ قوم، اور اس کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا موفر انتظام کر کے دیا ہے. اچھا خالص پانی، ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا گھاٹ، اور پھل پودے سب کچھ وہاں ان کو مل رہے ہیں. ڈیمانڈ ان سے کیا کی جا رہی ہے؟ کھاؤ پیو تم اللہ کے رزق سے. ولا تعصوا فی الارض، اور زمین میں نہ دوڑتے پھرو مفسدین، فساد کرتے ہوئے. اور خطاب کس سے ہے؟ کلام متکلم کون ہے یہاں پہ؟ بنی اسرائیل. سو یہ وہ قوم ہے جس کو دنیا میں ہر جگہ اچھے ٹھکانے دیے گئے، اچھے رہنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ دی گئی، اچھا پانی دیا گیا. ان سے واحد یہ ڈیمانڈ کی گئی، اللہ نے یہ ان کو کہا کہ زمین میں فساد نہ. آج آپ اس قوم کی حالت دیکھیں، یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے دنیا بہت کچھ دیکھ چکی ہے. انہوں نے کیا کیا آگے سے؟ اب ان کو سب کچھ وہاں مل رہا. آپ امیجن کریں اپنے آپ کو کہ آپ ایک صحرا میں ہیں اور آپ کو وہاں پہ مفت کھانا مل رہا ہے، وہ آسمان سے برس رہا ہے، اور وہاں پہ خوبصورت چشمہ ہے خالص پانی کا زبردست، جسے آپ شاید بہت کچھ استعمال میں لا سکتے ہیں، اور بڑی اچھی جگہ پہ، اور سر پہ آپ کا ایک بادل معلق ہے جس کی وجہ سے دھوپ بھی آپ تک نہیں پہنچتی اور آپ پروٹیکٹڈ ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کل تم، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے. ہم من و سلوا سے بور ہو گئے ہیں. ہمیں ٹیسٹ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اس ٹیسٹ سے ہم تو تنگ ہو گئے. ہمیں اب یہ کھانا نہیں پسند. وی نیڈ ویرائٹی، وی نیڈ چوائسیز، وی نیڈ سم تھنگ نیو. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. اب یہ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. فَادْعُ، بس پکار، لنا، ہمارے لیے، ربک، تیرا رب. یعنی وہ ہمارا رب تو نہیں ہے، تیرا رب ہے، تو اس کے نام پہ ہمیں مصر سے نکال کے لایا ہے. تو اب بلاؤ اپنے رب کو ہمارے لیے، یا یخرج، وہ نکالے ہمارے لیے، دنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، جو تم بتل. یہ جو آسمان سے کھانا برس رہا ہے نا، یہ ہمیں نہیں پسند. وہ ہمارے لیے وہ اگائے جو زمین میں سے نکلتا ہے. ہمیں زیادہ پتا ہے، اللہ کو تو نہیں پتا. نعوذ باللہ، اللہ تو نہیں جانتا ہمیں کیا پسند ہے. تو اپنے رب سے ہمارے لیے وہ مانگ، تم بھی تو نباتا، جو زمین میں سے اگتا ہے. الارض من بقلها، ساگ، وقثائها، اور کھیرا، ککڑی، وفومها، اور گندم، وعدسها، اور دالیں، وبصلها، اور پیاز. آپ امیجن کریں آج کل جو ہم کہیں پہ بھی کھانے کو حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے، یعنی انسان صرف اس لیے محنت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے 2 وقت کا کھانا خرید سکے. یہ وہ بدبختی ہے جو اس قوم نے پوری دنیا پہ جذبہ کی. اس وقت یہ قوم جو من و سلوا کا انکار کر رہی اور اللہ کو سے اپنے پیغمبر کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ مانگ، ہم نے زمین میں سے یہ چیزیں اگانی ہیں. تو یہ صرف وہاں پہ صحرائی سینا میں تو نہیں ہوا تھا. یہ کیا ہوا ہمارے اوپر؟ آپ سمجھے کہ ایگریکلچرل ریولوشن آ گیا انسانیت کو. ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ہم زمین کے ٹکڑے حاصل کر کے ان میں ہل چلائیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کریں، ان کے لیے انسیکٹیسائڈس کا انتظام کریں، اور ان میں ہم اپنی خوراک اگائیں. ہمیں وہ خوراک نہیں پسند جو اللہ نے مفت دی.
آپ سمجھیں کہ انسان کی پوری تاریخ، اس کی تخلیق کا مقصد، اس سے جو اللہ نے کام لینا تھا وہ سب یہاں پر ختم اس قوم کی ناشکری کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت موسیٰ نے کہا تستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ الذی، وہ جو، ادنا، جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے جو بہتر ہے۔ اب پیغمبر تو شوق ہے تو وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ ہماری قوم پر تو بہت زیادہ بڑے بڑے احسانات ہیں اللہ کے، مفت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ تم وہ مانتے ہو جو انتہائی گھٹیا ہے، جس کی وجہ سے تم زمین کے جھگڑوں میں اور پانی کے جھگڑوں میں اور بیجوں کی کوالٹی میں اور انسیکٹیسائڈ کے زہروں میں، اس میں تم ڈوب جاؤ گے۔ اہبطوا مصر، جیسے حضرت آدم کو جنت سے جانے کا حکم دیا تھا اللہ نے، اہبطوا، اتر جاؤ، مصر، یہ مصر اس کا مطلب ہے شہر، تم اتر جاؤ اس شہر میں۔ فَإِنَّ لَكُمْ، بس بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم مانگتے ہو، جو گھٹیا چیزیں تم مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں وہ دے دے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں کہ تم خوش نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور چسپاں کر دی گئی، چپکا دی گئی ان پر، الذلت، ذلت، والمسکنہ، اور مسکینی، محتاجی، ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے نا، اللہ کا دیا تو انہیں نہیں چاہیے، انہوں نے خود اگانی ہے اپنی خوراک، تو اس کے نتیجے میں جو دنیا کا حشر ہوا ہے، اب ساری دنیا جو واپس جا رہی ہے ایٹ لوکل کی چکر میں، ہم اپنے لون میں ٹماٹر نہیں اگاتے اور ٹماٹر کی قیمتیں بیٹھ کے روتے ہیں۔ مین وائل ہمارے پاس اتنی زمین خالی پڑی ہوتی ہے جس پہ ہم پورے محلے کے لیے ٹماٹر اگا سکتے ہیں۔ مسکینی، ذلت، محتاجی، وبا، اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ پہلی دفعہ یہاں پہ یہ غضب، یہ آگے بھی آئے گا، بار بار آئے گا، لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا کفران نعمت کیا اور اللہ ان سے ناراض ہوا، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالکا، یہ اس لیے بأنہم، اس لیے تھا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کی ریویلڈ آیات، دوسرا اللہ تعالیٰ کی وہ آیات ہیں جو جیسے منو سلوا، جیسے صبح سورج جب چڑھتا ہے تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ اللہ کی ایک آیت ہے کہ دیکھو سورج آ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، اور اس وقت تم مجھے یاد کرو، تمہارا ایک نیا دن شروع ہو رہا ہے، اور ہم اپنے پردوں کو بند کر کے اور روشنی کر کے سوتے اور اندھیرا کر کے سوتے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی آیت کا انکار۔ اللہ نے ہمیں ایک کلیئر آیت دی ہے، ایک نشانی دی ہے کہ اب اٹھ کے دن شروع کرنے کا ٹائم ہے، اور ہم آنکھیں مون کے اور آنکھوں پہ باقاعدہ کچھ لگا کے اور اندھیرا کر کے سوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ وہ یقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، چونکہ آیات کا انکار کرتے تھے تو پھر یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، نہ نبی نہ بایا خبر دینے میں۔ تو ان کو جو حق کی خبر دیتا تھا اللہ کی طرف سے، 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے ہیں اس میں، اور روایات میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں انہیں قتل کیا ہے، جن میں مشہور نبی جن کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ذوالکفل، عزیر، حضرت عیسیٰ، ان کو انہوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی ان کو، اور ان میں سے کتنوں کو قتل بھی کیا۔ ذالکا، یہ اس لیے اللہ ان سے اس لیے ناراض ہوا، بما عصوا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، عصیان، وکانو، اور وہ یعتدون، عادی کرنا، ایک تو نافرمانی ہے عین صاد یا، وہ ہے بات نہ ماننا، اور یا عادی ہے عین دال یا، حد سے گزر جانا، اللہ کی حدود کو کراس کر جانا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 62، البقرہ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والسابئین، اور سابی ہوئے۔ اب تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ مجوس ہیں یا یہ ستارہ پرست ہیں، لیکن آپ اگر غور کریں، جو لوگ ایمان لائے اور یہود ہوئے اور نصارہ ہوئے اور سابی ہوئے،
من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. تو صحابی، پھر یہ ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید پرست ہے. صحابی سیبینس کہتے ہیں ان کو انگلش میں، اور یہ توحید پرست تھے. ان کو اللہ کی توحید پر ایمان تھا. لیکن یہ نہ یہود تھے اور نہ نصارہ تھے. ہسٹوریکلی یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان دونوں قوموں کے لوگ تھے، لیکن وہ ان سے تنگ آ گئے تھے، ان کی آپس کی لڑائیوں سے تنگ آ گئے تھے. تو وہ پھر الگ ان سے رہنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے ایک الگ اپنا آئیڈینٹی بنا لی کہ ہم سیبینس ہیں، اور ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اور ہم اچھے کام کرتے ہیں. ہم تمہاری طرح آپس میں تفرقے کرتے نہیں رکھتے. جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کے اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہیں. ولا خوف علیہم، اور نہ یہ ڈرتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 62. اس آیت پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں پیغمبروں کا ذکر نہیں. یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور پھر ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں. اس کی دو ایکسپلینیشنز یاد رکھیں. پہلی ایکسپلینیشن، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ہمارے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، انہوں نے میں بھی کسی پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن ان تک پیغام پہنچا، اور انہوں نے اس پہ ایمان لائے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کے اجر میرے پاس ہیں. دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر اس ایک آیت میں پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں پیغمبروں کا ذکر ہے. اور اس میں پیغمبروں کا ذکر اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ اس میں سابی لوگوں کا ذکر ہے. سابین، جو ٹیکنیکلی کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ سارے پیغمبر جو پیغام لائے ہیں یہ ٹھیک ہے. پیغمبروں کو تو ماننا اس میں شامل ہو گیا. آمنا باللہ، ایمان اللہ پر لائے، والیوم الآخر. ایک تو یہ پیغام ان کو دیا کس نے؟ اگر یہ پیغمبروں پر یقین ایمان نہیں رکھتے تو یہ ان کو دیا کس نے؟ اور پھر عمل صالح انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ اس آیت کے اندر پیغمبروں پر ایمان موجود ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی یہ بحث کرے کہ اس میں پیغمبر کا نام نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں قرآن کی شاید 10 سے زیادہ آیات ہیں جن میں پیغمبروں کا ذکر ہے. بالکل شروع میں سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا اور جو تجھ سے پہلے تھے، جہاں پہ ایمان کا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ویؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا. تو جو نازل ہوا تھا وہ ڈائریکٹ لوگوں پہ نہیں نازل ہوا تھا، وہ پیغمبروں پہ نازل ہوا تھا، وہ وہی تھی. تو یہ دو باتیں یہاں پہ کلیئر کرنی تھی آپ کے لیے. آگے کا سبق اس سے الگ ہے، اس سے اور واقعات کا ذکر ہے اور انعامات کا ذکر ہے. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا، اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.